अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं एक यूनिक टॉपिक के साथ आज इधर मौजूद हूँ और मैंने आज जो मौजूद सोचा है वो म्यारात है। जब मैं मुआशरे पे गहरी नज़र डालता हूँ तो मुझे कहीं भी म्यारात नज़र नहीं आते। म्यारात नज़र नहीं आते और जब म्यारात ख़त्म हो जाते हैं तो निज़ाम बदल जाता है। अब म्यारात के हवाले से बात की जाए तो म्यारात ख़त्म कैसे हुए, इसकी वजह क्या है, और अल्लाह ताला ने जो म्यारात मुतय्यन किए हैं और जो इंसानों ने म्यारात बना दी है, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। मगर सबसे पहले पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने से पहले अजीम शख्सियात मौजूद थी और उन्होंने कभी भी म्यारात से परे नहीं गई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम शख्सियत, इवन जब पाकिस्तान बन जाता है तो फातिमा जिन्ना के लिए कुर्सी भी फातिमा जिन्ना की कहते हैं कि जेब से आनी चाहिए, क्योंकि ये कायद का म्यार था। वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की, उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक कुर्सी भी नहीं दे सकती। ये था म्यार कायदा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे चैलेंजेस से और बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तान को, क्योंकि इन नकम्मे सियासतदानों ने पाकिस्तान को उस सूरत पे पहुंचा दिया है कि जब तक आपको कर्ज नहीं मिलेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर कर्ज मिलता भी है तो इनके पास कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसके तहत ये पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं और खुद इन्हिसारी का तस्वर पैदा होता है। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आज मैं पाकिस्तान के किसी सियासतदान से भी मुतमिन नज़र नहीं आता। अगर मैं मुतमिन होता तो किसी ना किसी यकीनन पार्टी का टिकट लिए होता, मगर मुझे किसी भी सियासतदान की सियासी बसीरत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये कुंद जहन और ड्रामाबाजी करते नज़र आते हैं। आज देखा जाए तो जब पीटीआई गवर्नमेंट थी तो मैं कहता था कि ये चोर चोर कह के लूट रहा है, फिर नहल नहल करके पाकिस्तान को क्राइसिस की तरफ लेके जाया जाएगा और इनके पास किसी के पास भी हाल नहीं। और जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं और जितनी भी आई हैं उसमें देखा जाए तो जो मौजूद होती है वो बुरी लगती है और जो चली जाती है उसको कहते हैं वाह 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 वो अच्छी थी, क्योंकि इनका सर्कल सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि जिसमें ये चीज़ें जनरली, मैं इकबालियात के हवाले से काम करता हूँ, इकबाल को पढ़ता हूँ, तो लिहाजा इकबाल तो हर चीज़ से बेजार थे और वो ग़ुलामों की बसीरत पे भरोसा नहीं करते थे। तो इस वजह से मैं भी अगर देखता हूँ तो फिर मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, खुद एहतसाबी करता हूँ अपनी, और म्यारा से परे नहीं जाता। आज आपके मुआशरे में खाने पीने के म्यारात हैं, पहनने ओढ़ने के म्यारात हैं, अच्छे घर बनाने के म्यारात हैं, इवन अपने लिए आसाइशें अचीव करने के हासिल करने के लिए म्यारात हैं, मगर जो जिससे आपका किरदार बुलंदी की तरफ जाए, आप में जमाल कमाल और जलाल पैदा हो, वो नहीं। आज ज़ाहरी कॉस्मेटिक की दुनिया को ही परवान चढ़ाया जाता है, ज़ाहरी और लम्हाती फ़ायदों को देखा जाता है। तो इस तरह फिर निज़ाम डिस्टर्ब होता है जब सियासतदान भी लम्हाती फ़ायदों को देखेंगे, उलमाए दीन भी अपने मुफादात के लिए म्यारा से गिर जाएंगे, सियासतदान भी म्यारा से गिर जाएंगे, तो फिर यकीनन मुआशरे का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इस सियासत से 22 करोड़ अवाम 23 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जुड़ा होता है और उनके गरीब गुरबा के घरों के चूल्हे मुतासर होते हैं जब सियासतदान गोंगियाँ लगाते नज़र आते हैं और कौम को उसका हक नहीं दे सकते। आज पाकिस्तान में देखा जाए तो जिस तरह कहते हैं कि कोई भी सियासतदान बरसरकदार आता है तो कहता है जी मुल्की ख़जाना जो है खाली है, तो सारों के दावे छोड़ के उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो सबकी एक जैसी होती है। सब ने अपने दौर में महंगाई की, पीटीआई दौर में अद्वियात इतनी ज़्यादा महंगी हुई, 200% अद्वियात महंगी हो गई, गैस को 200% और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और ऐसा इंसान मेरा मुद्दा ये होता है, क्योंकि मैं इसलिए पीटीआई को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इधर कि इसलिए कि क्योंकि इमरान खान को सच्चाई के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी झूठा इंसान सच्चाई का मसीहा नहीं होता, यू टर्न लेने वाला सच्चाई का मसीहा नहीं होता, उसका नाम क्या है, जो लम्हा बलम्हा भटके वो सच्चाई का मसीहा नहीं होता। और भटकी हुई शख्सियत मुझे इमरान खान नजर आता है, क्योंकि इसके कोलो फेल में बहुत ज़्यादा तजाद नजर आता है। फरिश्ते कहाँ से लेके हूँ, पीटीआई के हवाले से
میں نے اپنی فیس بک پہ اپنی ایک شاعری لکھی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. آج اگرچہ دوسری حکومت آ چکی ہوئی ہے مگر اس گورنمنٹ کو چونکہ میچور تصور کی جاتی تھی, مگر حیرت ہوتی ہے ان کے بیانات سے بھی کہ یہ بھی قائد اعظم کا ایک یو ٹرن بتا دیں. یہ تو یو ٹرن کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور جھوٹے انسان کو تو اللہ ویسے ہی پسند نہیں کرتا. تو اگر آپ اچھے لیڈر ہیں تو آپ پھر اپنے ایک اچھا وہ سٹاف ہائر کریں نا, اپنی ٹیم اچھی بنائیں نا جو ڈلیور کر سکے. اگر آپ اس خوش فہمی میں رہیں کہ سارے چور ٹھگ کٹھے کر لوں اور میں خود مسیحا بن کے بیٹھ جاؤں اور اپنے قصیدے پڑھاتا رہوں, اور یہ وہ ایسے نظام نہیں چلتا. نظام چلتا ہے چین سسٹم کے تحت اور ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ون مین شو کی سیاست نہیں ہے, ون مین شو کا یہ سوسائٹی نہیں ہے. ون مین شو کو ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور وہ صوفیہ ہوتے ہیں, اور جھوٹا انسان کبھی بھی صوفی نہیں ہو سکتا اور خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. تو وہ صوفیہ کو وہ مقام ہوتے ہیں کہ وہ ون مین شو ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اب نون لیگ آئی ہے, میچور سیاست ہونی چاہیے, مگر انہوں نے کہا کہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں یہ وہ, مگر ان کے تضادات بھی آئے. پھر یہ کہتے خود وہی بیانات جو پی ٹی آئی والے دیتے تھے کہ یہ کرائسس ہیں, عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ ہونی چاہیے, اب وہی مفتہ اسماعیل کر رہے ہیں اور میڈیا اس کی خبریں چلاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ نے یہ کیا. لہٰذا یہ سیاستدان جو ہے نا, اللہ پاکستان پہ رحم کرے, مگر پاکستان کا کوئی ادارہ پروفٹ میں نہیں جا رہا. اس کے علاوہ کوئی بھی اب عمران خان جو راگ لاپ رہا ہے کہ جناب رشیا سے تیل منگوا لو یہ وہ. امریکہ جب آپ کشمیر لکھ کے دے آئے یا کشمیر کے حوالے سے کچھ نہ کر سکے 4 سال, اور پروفیسر اکرم جو تھا جو جا رہا تھا ادھر کشمیر میں ادویات وغیرہ لینے کے لیے لے کے مقبوضہ کشمیریوں کی حمایت کرنے کے لیے, اس وقت تو آپ غداری کے پر مار رہے تھے کہ جو سرحد کراس کر گیا وہ غدار ہو جائے گا. کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. 4 سالوں میں کوئی پاکستان کو اتنا اسٹیبلش نہیں کیا کہ آپ امریکہ کے انحصار پہ نہ رہتے. اگر پتہ چلتا ہے کہ اگر امریکہ آپ کا یہ ہے پالیسی چینجر ہے یہ وہ, تو آپ نے کیا کیا 4 سال میں کہ پاکستان میں خود انحصاری آ جاتی اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا اور پاکستان کو دوست ممالک کی اس قدر حمایت ہوتی کہ پاکستان کبھی بھی اس کا نام کیا امریکہ کے تسلط میں نہ جاتا اور آپ اور تم بچے رہتے. تم نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. اور جب تمہاری انا کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی بندے چھوڑ کے چلے گئے تو اس کو سازشی قرار دے دیا, اور اوپر سے وہ بائی چانس یا جو بھی رشیا کا دورہ ہوا تو جناب یہ وہ کیا رشیا پاکستان کو ان کرائسس سے نکالے گا, قرض نہ لینا پڑے. پاکستان کو تو نسل غلامی تو شروع سے مل گئی تھی جب آپ امریکن الائنس کا جب پاکستان حصہ بن گیا تھا. تو فیکٹ اینڈ فگر اور بات ہوتی ہے. آج پاکستان کی عوام, تمہاری حکومت میں تو پاکستانی عوام وڈیرا جگیردارانہ سسٹم سے, آج پاکستان میں جو عہدہ پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جس طرح ہانکتے ہیں سیاستدانوں سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو کس طرح بلیک میلنگ جاری ہے, کس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ تھانہ کلچر بھی ان کے انڈر چلتا ہے, عدلیہ کا نظام نہیں ہے کہ وہ ان کو تو اپیلوں کے حق ہیں. غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور نہ غریب کے پاس گواہ ہے اور نہ غریب کسی کو دھمکی دے سکتا ہے. تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ تو پاکستانیوں کو ذہنی اور جسمانی تو آزادی, امریکہ کی غلامی تو چلو دور کی بات نا, پاکستان کی غلامیوں سے نجات دلانے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا. تو کہنے کا اب بار بار نیٹ ورکنگ ڈسٹرب کر رہی ہے, میرا فلو ختم ہو رہا ہے. تو لہٰذا غلامیاں تو پاکستان میں بھی کسی نے ختم نہ کی, کسی بھی حکمران نے جو چاہتا تھا کہ میں انسانیت کا مسیحا بننے کی کوشش کروں. ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے, فان فنڈنگ کا کیس دیکھیں کتنے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے آئے کہ یہ انلیگل سی سے لی اور غلط قسم کی لوگوں سے لی گئی وہ فنڈنگ. تو کیا عدلیہ نے نوٹس لیا پاکستان کی گورنمنٹ میں. اور یہ علیحدہ سے بات ہے کہ سوشل میڈیا جیسے ڈیولپ ہوتا ہے کنسیپٹ, اسی طرح پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے جناب کہ یہ میڈیا بھی سوشل میڈیا میں ہی تصور کرو آپ کہ جناب جلسے ہوتے ہیں, باہر سے پیسے آتے, فنڈنگ آتی ہیں لوگوں جو اس پی ٹی آئی کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی فنڈنگ کر رہے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ حکومت جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے, یہ ملک کیونکہ اس نے ٹوٹوں کی بات کی, مختلف باتیں کی,
تو لہٰذا یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں، تو جو پاکستان کے حق میں جو بہتر نہیں سمجھتے اس کو، وہ بھی اس کو فنڈنگ کریں، دونوں طرف سے اس کو ایج مل رہا ہے اور فنڈنگ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ جلسے کرنے سے اور اس طرح پروٹوکول بھی مل رہا ہے، اور عمران خان کی تو خواہش ہوتی ہے اسے درباری ملیں اور اس کی وہ پرستش کریں، 2 نمبر کے مولوی، 2 نمبر اور اس طرح کی کچھ شخصیات ہوں جس کو خود بھی حلوا، کیونکہ اتنی فنڈنگ آتی ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے، پیسے سے کسی کا بھی زمین خریدو اور اپنا پارٹی کو مینیج کرو، اور یہ وہ پیسے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ریل پہ ہے، جلسے جلوس جیسے اوٹنگ ہے، جا کے انٹرٹینمنٹ ہے، جا کے گپیں لگاؤ، یہ وہ فیم بڑھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، بس دس از دا ریالٹی آف پی ٹی آئی. اور کیا ہے، پی ٹی آئی پاکستان کو کرائسس سے نکالے گی؟ نتھنگ. تو لہٰذا نہ تو ڈیولپ ایسے پی ٹی آئی نے اپنے تعلقات کیے چائنا سے، نہ ہی سعودی عرب سے، نہ ہی کسی اور ممالک سے جو ان کو کرائسس سے نکالتا، پاکستانی انڈیپینڈنٹ طور پہ سوچتا، یہ فیصلے کرتا. خالی بیان بازی دے کے، حقائق بیان کر کے تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ہاں یہ شور ہوتا ہے جو آپ ڈالتے ہیں، اور شور سے کبھی بھی حقیقت پہ مبنی فیصلے نہیں ہوتے، اور حقائق پہ جب تک نظر نہ ہو اور اس کا حل جب تک نہ ڈھونڈا جائے، مسئلہ ہونا اور چیز ہوتا ہے، حل نہ ڈھونڈنا یہ. اور آپ جب حکومت چلے گی تو حل نظر نہیں آئے، اور اب اسی چیز کو ایگزیجریٹ کرنا اور اپنا بیانیہ درست کرنا، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آج اگر میچیور گورنمنٹ تصور کی جاتی ہے نون لیگ کی، تو وہ بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی بھی، اور ہر چیز کی، اور وہ کرائسس سے نہیں نکال پا رہے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فوری طور پہ گورنمنٹ نہیں بھی کوئی بھی جانی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو ٹائم پورا کرنا چاہیے، مگر اگر کسی کے خلاف ہی خود ہی لوگ ہو جائیں، اس کے اپنے ہی خلاف ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو کم از کم ان کو تو جتنا عرصہ ہے میرے خیال سے چلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے خزانے میں نہ پیسہ ہے اتنا کہ دوبارہ سے الیکشن ہو سکے، اور یہ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں. تو کیا بلدیاتی الیکشن، اب میری ویڈیو کسی اور ٹریک میں جا رہی ہے، میں نے تو سیاستدانوں کو حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ میں کسی سے بھی متفق نہیں ہوں، اور میں نے خود اپنی تاریخ 2012 میں لکھی تھی، اور میں نے ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں کرائی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اب آئے گی اور پوری چھا جائے گی، کیونکہ یہاں پہ ایک شخص اچھا نہیں ملتا. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مفادات کی جنگ کیا ہے، اور خواہش نفس کا شکار مولوی اور سیاستدانوں کی حقیقتیں اور معاشرے کی تباہی. تو ایسے میں ادھر تو ایک بیوی نہیں ملتی جس کا چلو بھر وفا کا خون مل سکے اور بندہ اس سے شادی کر سکے. یہاں پہ تو بھٹکی ہوئی اور روئیں اور بھٹکے ہوئے معاشرے جنم لے گئے ہیں، اور یہی چیزیں تباہی کا شکار ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی مفادات کے تحت سوچتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں جناب یہ کر دوں گا، وہ دس از ناٹ ریالٹی. یہ جسٹ ٹھیک ہے، اپنا انسان کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں کسی بھی حوالے سے، پازیٹیو ٹرینڈ، نیگیٹو نہیں جیسا ہو رہا ہے. تو لہٰذا سیاستدانوں کی تو یہ بتا دیا نا، میں نے کسی سے متفق نہیں ہوں. تو اب علماء دین نے جو کیا ہوا ہے، توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ جو دے دیے ہیں، اس کی وجہ سے معیارات گر جاتی ہیں. سیاستدان بھی اپنی من مرضیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور جبکہ عام عوام بھی بھٹک جاتی ہے. اور جب معیارات گرتے ہیں نا، جب آپ معیارات گرا لیتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر معاشرے میں اعلیٰ شخصیات ختم ہو جاتی ہیں، معاشرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور معاشرہ یقیناً تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. چرند پرند، یہ جتنے نباتات ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، یہ فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اپنی فطرت کے تحت اپنا ابھی تک وہ اپنی فطرت پہ قائم ہے، کہ وہ اپنی فطرت، اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبیاں رکھی ہیں، اور وہ اپنی فطرت سے پرے بھی نہیں جاتے. درخت کھڑا ہے تو وہ سالوں سے کھڑا ہے، وہ نہیں کہتا کہ مجھے ریسٹ کرنا ہے اور میں گر پڑوں یا یہ کروں وہ کروں. تو انسان کو اخلاقی انصاف کے لیے پیدا کیا گیا، معاشرے میں بہتری کے لیے ایک نظام سیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اپنے رسول بھیجے، تو تاکہ معاشرے کا حسن برقرار رہے، اور جو حق اور سچ ہے نا، اس میں فرق واضح ہو سکے، اور اچھوں کے لیے مرد مومن کے کردار کو اجاگر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ معیارات سے نہیں گرتی. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے معیارات کو کم نہیں کرتی. آج بھی اللہ کے فرشتے بدستور پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنا کائنات کا نظام فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، زمین کا نظام اللہ نے مرد مومن کے سپرد کر دیا. ایسا مرد مومن جو پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پہ اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو. یقیناً پاکیزہ شخصیات ہی کائنات کی مالک ہوتی ہیں، تو اللہ نے ان کو کائنات کا نظام دے دیا. جبکہ خواہش نفس کے شکار، اب دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. دنیا کی
جب مارز وجود میں آئی دنیا، جب انسانیت کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی اور انبیاء کی تبلیغ جاری تھی، تو اس وقت سے لے کے آج تک کا اگر احاطہ کیا جائے تو جتنی بھی دنیا تباہ ہوئی، جتنے بھی عذاب آئے، وہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہ اخلاقی اقتدار سے گر گئے تھے، ان کے معیارات گر گئے تھے، وہ اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتے تھے اور خواہش نفس کی پوجا کرتے تھے. یعنی کہ جو چیزیں ان کے دل و دماغ میں وقت کے اثرات کے ساتھ جو معاشرے میں تبدیلیاں آئیں اور جو چیزیں ان میں رچ بس گئیں ان کی نسلوں میں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. اور جب وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا اور وہ ہستی سے مٹ جاتی تھی، اور کوئی ناپ تول کے کمی کی وجہ سے مٹ گئی، کسی نے کیونکہ اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا تھا، کوئی فحاشی کی وجہ سے مٹ گئی تو کسی وجہ سے مٹ گئی. تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے احکامات کے خلاف جائے. آج دیکھا جائے تو آج سب کچھ ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا معاشرہ تباہی کا شکار اس لیے ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا، کسی کی زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نظر نہیں آتا. اور عام انسان جب علماء دین ہی بھٹک جائیں، کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرقہ واریت ہوتی ہے، فرقہ واریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ فرقہ واریت کے متعلق جو اشعار لکھے ہیں پورے اگر اس 18ویں صدی کا احاطہ کیا جائے ٹل نو، کوئی بھی انسان مسلم امہ کو وحدت کی لڑی میں پروتا ہوا نظر نہیں آتا صرف اقبال کے. یعنی کہ اس دین کی اگر حقیقی روح کوئی سمجھتا نظر آتی ہے شخصیت تو اقبال نظر آتے ہیں. تو اقبال جو کیونکہ فرقہ واریت کو سچا اپنے فرقہ کو ثابت کرنے کے لیے طاقتور شخصیات کا ہاتھ ضروری ہے. طاقتور شخصیات کا ہاتھ اگر مانگو گے تو پھر یزیدی کلچر پر وہاں چلے گا. یزیدی کلچر کیا ہے؟ انسانیت کی تذلیل، انسانوں کے حقوقوں پہ ڈاکہ. تو ادھر مولوی کے بھی حلوے جاری ہوں گے، پھر ادھر سے ان کے فتوے، ان کو عشق کے پرمٹ ملیں گے، ادھر سے سیاستدانوں کی اپنی من چاہی حکومت. اور جو قاضی کا کنسیپٹ دیتا ہے اسلام، جو ایک خود حسابی کا تصور دیتا ہے، جب وہ راہ حق والی شخصیت ہی بھٹک جائے گی تو پھر ان سیاستدانوں کو جو خلاق و کردار سے عاری ہوتے ہیں ان کو کون راہ راست پہ لے گیا. اور یوں معاشرے میں یزیدی نظام پر پہنچ. اب یزید بھی لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، جو اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا تھا ان پہ ظالم ہوتے تھے، قتل و غارت کرواتا تھا اور معاشرے میں اپنا ہی نظام قائم کرتا تھا. وہ قرآن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا. میں چونکہ حکمران ہوں، میں ظلم و زیادتیاں بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اقتدار کو اپنے پروان چڑھانا میرا حق ہے. تو اس طرح یہ یزیدی نظام ہے کہ خدا کے احکامات کے اوپر سے پوچھ ڈالتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی من چاہی ریاست قائم کرنا اور حکومت قائم کرنا، اور اس میں اپنے ہی نظریات کے تحت چیزوں کو ہانکنا اور چلانا، اور اس میں خود ساختہ خود فریبی کا شکار شخصیت ہونا، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہوئی شخصیت کسی پاک مظلوموں کو کمزوروں کو نقصان پہنچائے وہ سمجھے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہی ہے یزیدی نظام. یزیدی نظام پروان چڑھ گیا. آج دیکھا جائے تو اس ملک میں ہے کیا، ادارے آپ کے اس کا خسارے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے معیارات گر گئے. اب تھانہ کلچر کا آپ نظام دیکھ لیں، غریب کی سنائی نہیں ہوتی اور ادھر پہنچ ہی نہیں ہوتی، رسائی نہیں ہوتی. اور دیکھا اب دعا زہرا کا جو کیس ہے، اب دیکھیں وہی دعا زہرا جس کو عدلیہ پروٹیکشن دے رہی تھی، ساری چیز معیارات گر گئے نا. حقیقت آپ کے اس معاشرے میں نظر نہیں آتی. اب وہی دعا زہرا کو بتایا جا رہا ہے ہو گیا، ਉਹਦੀ ہستی مٹ گئی. ظاہر ہے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، ہستی مٹتی ہے نا. تو وہ علیحدہ سے بات ہے کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، غلط صحیح ہے، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. والدین کی جو بدنامیاں ہوئیں اور جو یہ چیزیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلی. تو اب اس میں بار بار نیٹ ورکنگ جا رہی ہے. اچھا وہ دیکھا جائے تو اب جو کیا ہو گیا، اب اتنا دیر کے چلا اور یہ عدلیہ ایک سمپل سا کیس کو، سادہ سے کیس کو اتنا بہام پیدا کیا گیا. سمپل اس کا شناختی کارڈ تو چیک ہو سکتا تھا نا، وداؤٹ شناختی کارڈ کے کیسے وہ آئیڈینٹی کارڈ کے نکاح پڑھا دیا گیا. یہ بھی ایک سوال، یہ نشان میرے ذہن میں آتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل بھی ہو گیا. اب جو چیزیں اب جو ہونا تھا وہ بھی ہو گیا.
ٹھیک ہے. اب اس شادی کو اللیگل بھی نہیں آپ تصور کر سکتے. اگر اللیگل کرو گے تو پھر بھی مسئلے بنتے ہیں. جو ہونا تھا تو ہو گیا نا. جو وہ بٹکی اب اس کو مزید نہ بٹکایا جائے, کیونکہ اگر اس کو مزید بٹکاؤ گے تو وہ ساری زندگی ڈپریشن میں, اور جہاں بھی چلو اس کی نادانی تھی, چلو پھر بھی اس کی بچت تو ہے نا جس نے اس کو سہارا دیا. مگر اس کے والدین کو بھی اس کو چیز کو تصور کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے میرے خیال کے مطابق. ادروائز اس کی ڈیورس اگر کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ وہ کسی جگہ پہ مطمئن ہوگی ساری زندگی کے لیے, کوئی اس کو شوہر اس کو صحیح معنوں میں عزت دے گا. ایسی لڑکی کو جو بھاگی ہوئی ہے یا ایسی کسی کو جو بٹکی ہوئی ہے, کوئی بھی شوہر آج معاشرے میں لنڈا سوچے عام ہے, بد کردار ٹھڑکی معاشرہ عام ہے, مگر دیکھا جائے تو کوئی بھی طوائف سے شادی نہیں کرتا. یہی نہیں, اگر پازیٹیو لوگ ہیں تو ان کو تو چلو بر فاقہ خون نہیں ملتا. آج 90% دیکھا جائے تو جو مرد و زن ہیں وہ لنڈے کی سوچوں والے ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, یعنی شادی کے باوجود پکیزگی اختیار نہیں کرتے اور بھٹکتے ہیں. اور استغفر اللہ یوں معاشرے میں مرد مومن کا کردار فوت ہو جاتا ہے, کیونکہ مثالی معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ ان کو مسائل کو حل نہیں کر سکی. اور یوں معاشرے میں ان سیاستدانوں کا نہ تو معاشی حوالے سے پاکستان کو معیشت کے حوالے سے اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے کوئی ویژن نظر آتا ہے, اور نہ ہی اخلاقی جو پستی کا شکار معاشرہ ہوتا جا رہا ہے ان کو اس سے نکالنے کے لیے کوئی یہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. افشاں لطیف پی ٹی آئی دور میں سر کھپا کے پٹک کے مر گئی, اور اس نے وزیر اعظم کا سابقہ کا نام لیا اور راجہ پرویز سابقہ وزیر قانون کا نام لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی. بچیاں جو ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں کہاں سے, جہاں پہ ذہنی طور پہ ہلی یا باقی ہوئی لڑکیاں جہاں پہ ہوتی ہیں, اور وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں. وہ سینٹر کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, اور وہاں پہ ریپ ہو رہے ہیں اور دن کو واپس کر دیا جاتا ہے. اتنی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں, اور کروانے والے کون ہیں جی, سابقہ حکمران ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پریس کلب ایون میڈیا کوئی کوریج اس کو دیتا تھا, ایون میڈیا پہ بھی پابندی ہوگی کہ گورنمنٹ ہے تو آپ گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف خبر نہیں لگا, کیونکہ گورنمنٹ موجودہ یہ تو میڈیا ہے نا. ایون جو ادارے ہیں وہ بھی موجودہ گورنمنٹ کو ہی مانتے ہیں, اور وہ بھی اس کی ہر غلط بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اور کبھی بھی معیارات گر گئے اس وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس بہت خزانہ ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ملک کو ہانک رہے ہوتے ہیں, مرضی سے جس کو مرضی پروموشنیں دے رہے ہوتے ہیں, اور مفادات کی جنگ ہوتی ہے, تو لہٰذا ضمیر خریدے جاتے ہیں اور یوں بھٹکنے کا سلسلہ. اور جب معیارات گر جاتی ہیں اور معیارات پہ فیصلے نہیں ہوتے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ عثمان بزدار جیسا نااہل انسان وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا ہے. آج اس کی کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور یہ تمام سیاستدان کی سیاست ایک جیسی مجھے نظر آتی ہے, لوٹ کسوٹ مفادات کو ترجیح دینا, اور اس کا نام کیا ہے, انسانیت کی تذلیل. اس کے علاوہ پاکستانی جو غریب عوام ہے ان کو ذہنی و جسمانی غلامیوں سے عہدہ طاقت دولت والے جو اس کو ہراساں کرتے نظر آتے ہیں, ان کو کبھی بھی یہ نہیں اس کا نام کیا ہے سپورٹ کریں گے. ہاں, اگر کوئی ایکسٹرا ارننگ کوئی شخصیت نظر آئے گی, یہ جناب اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مزید ان کو لیے پریشانیاں نہ پیدا کرے, ان کے لیے ان کو وہ اس کے مفادات میں کٹ لگائیں گے, کیونکہ وہ حق و سچ کی صدا بلند کر رہا ہے. تو اب تو میڈیا میں بھی دیکھا جائے تو چوں چوں نظر آتی ہے, اور دیکھیں حقیقت سے پرے بات کرتے تجزیہ کا نظر آتے ہیں, کیونکہ مفادات کی جنگ ہے. جب کورٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں تو ہر چیز بری چیز بھی اچھی نظر آتی ہے, اور ضمیروں کا سودا ہو جائے. تو اب ایون چلو پورا اوور دا ہول چینل تو نہیں بکنا چاہیے نا. بڑے بڑے چینل ایسے ہیں جو پورے کے پورے بکے نظر آتے ہیں, کئی تو جو ویل نون نہیں ہے ان کو کون خریدے گا, مگر جو بڑے بڑے چینل ہیں وہ بکے نظر آتے ہیں, اور ہر کوئی مخصوص حکومتوں کا ایجنڈا چینل سیٹ کرتا نظر آتا ہے. یہ بھی حیرت ہوتی ہے. تو ہر جگہ پہ مفادات اور لوٹ گسوٹ اور ضمیر فروشی نظر آتی ہے. تو آج تو کوئی بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو ضمیر پہ مبنی فیصلے کرتا ہوا نظر آئے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی ملا ہے, چاہے کوئی عام شخصیت ہے. اور بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی جمع خرچے دیکھیں گے, ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, اور یہ خود, اور ان کو شرم ہی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم خسارے میں ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب توبہ کے نام پہ مولوی نے چونکہ پرمٹ دے دی ہیں, تو لہٰذا عورتیں پردہ نہ بھی کریں تو کوئی نہیں, رب بخش دے گا. عورتیں طوائفیں بن جائیں کوئی نہیں, رب بخش دے گا. عورتیں پارکوں میں کھلے عام غلط مرد حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں, کوئی نہیں, رب بخش دے گا. اور یہ گورنمنٹ مولوی کے ہی
دیے ہوئے فتوے کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور پھر وہ آزادیاں در آزادیاں تقسیم ہوتی ہیں. ہراسمنٹ جیسے میں نے کہا عام ہے. تو کیا معاشرے تباہ ہو گئے. آج 5 بچوں کی مائیں عشق مشوقے لڑا رہی ہیں کیونکہ ان کو مولوی کا وہ فتویٰ نظر آتا ہے کہ رب بخش دے گا, جو بھی کرو رب بخش دے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے معیارات دی ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ انسان کو کردار کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی وہ بتاتا ہے. تو یہ جو ناجائز طور پہ توبہ کے تصور کو استعمال کرنا یہ بہت ہی غلط ہے. توبہ کا کنسیپٹ صرف یہی ہے کہ مزید نہ بڑھ کر مزید انسانی کی تذلیل نہ کرو, ابھی بھی ریورس ہو کے انسانی کی بہتری کے لیے سوچو. یہ ہے توبہ کا تصور, صرف اتنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکھاوے کی عبادات کریں, کئی تو عبادت بھی نہیں کرتے, اور ناجائز طریقے سے رزق بھی کمائیں اور قتل و غارت کروائیں جہاں جہاں جو جس کی بساط چلتی ہے, نشہ کریں, فحاشی پھیلائیں, جو مرضی کریں. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے معیاروں سے نہیں ہے. جو فحاشی پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کردار ایک ایسی چیز ہے, اگر تم اس کو ایک دفعہ خراب کر لو گے تو پھر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, بلکہ تم منافقت کے لبادہ اوڑھ لو گے. کبھی خود کو صحیح سچائی کا مسیحا تصور کرو گے, کبھی وہ بد کرداری کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاؤ گے, اور یوں تمہارا بھٹکنا ساری زندگی جاری رہے گا اور تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی ذات میں اتنا یقین پختگی ہو کہ کوئی آپ کے متعلق غلط الزام لگائے تو دوسرا کہ نہیں وہ ایسا ہے ہی نہیں, وہ تو سچا ہے, یا وہ منافق نہیں ہو سکتا, بد کردار نہیں ہو سکتا, اپنے ضمیر کا سودا کر. یہ ہے کردار کی. مگر آج جو ہو رہا ہے, فتوے بانٹے جاتے ہیں, عشق کے بھی فتوے بھی بڑی جلدی سے مل جاتے ہیں. اشاق تو وہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دن اور اپنی آل اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے انسانیت کی تصحیح کے لیے نکلے. آج مفادات کا سودا کرنے والے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والے, آج سیاستدانوں کا جھنڈا سیٹ کرنے والے اور سیاستدانوں کی اصلاح نہ کرنے والے آج اس کے پرمٹ بانٹ رہے ہیں, جو خود بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. اقبال کی جنگ جاری تھی اپنی, اور انہوں نے تو, میں اب اشعار نہیں میں پڑھوں گا کیونکہ میں اشعار پڑھوں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا, آپ اشعار میں الجھ جائیں گے. تو اقبال نے تو ہر چیز کیا سیاستدانوں پہ تنقید کی, ملا پہ تنقید کی اور کردار کی بات کی. قرآن بھی کردار کی بات کرتا ہے, اگر کردار ہی ختم ہو جاتا ہے تو کردار یہ نہیں ہے. حل کا یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن. کردار کا سب سے بڑا اچھا پیمانہ یہ کہ انسان نرم مزاج ہوتا ہے, چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوتے ہیں. مگر جب کردار یہ بھی ہے کہ جب غیرت کی بات آتی ہے, جب حق کی بات آتی ہے, سچائی کی بات آتی ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات آتی ہے, یا طائفانہ کلچر کے خلاف بات کرنے کی بات آتی ہے, تو آپ بے دھڑک اچھی اور سچائی پہ مبنی بات کرتے ہو. آج کوئی گواہی نہیں دیتا, عدالتی نظام تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. غریب کی عدالت اگر رسائی نہیں ہوتی تو معاشرے میں کیسے, عدلیہ نے ہی سارا نظام ٹھیک کرنا ہوتا ہے. مگر جب عدالتوں میں کیسز پڑے رہیں گے, خوف و ہراس کا سسٹم آپ کے معاشرے میں ہوگا, کوئی سچائی کے لیے گواہی نہیں دے گا, قتل و غارت کا سسٹم ہوگا, مفادات کے تحت لوگوں کو اس کے حقوق نہیں ملیں گے, اور جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے حقوق نہیں ملیں گے, کیونکہ وہاں پہ سیاستدان ان کی لگامیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ شخصیت جو ایکسٹرا آرڈنری ہوگی وہ کہیں مزید ہمارے لیے خرابیاں نہ پیدا کرے. تو پھر معاشرے کبھی بھی, پھر وہ ایسے جو اچھے لوگ ہیں جو معاشرے میں اچھے مقامات پہ نہیں ہوں گے تو معاشروں کی ایسی تضحیق ہوگی جیسے ہو رہی ہے. تو لہٰذا توبہ کا کنسیپٹ یہ کہ بے معنی تھا, خواہش نفس نے جنم لیا اور یہ لوگ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے انسانیت کو تباہ کرنے لگے. اور ایون آج تو چھوٹے چھوٹے بچے ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, اور جن کی عزتیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں, اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ تو بھٹکے ہی ہوئے ہیں نا. جیسے سوشل میڈیا آپ کو بھٹکا رہا ہے, وہاں پہ کھلی آزادی ملی ہوئی ہے, وہاں پہ جو مرضی کرو. ایون پہلے پردے کا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, اب خود ہی اپنا آپ دکھایا جاتا ہے, کبھی بیگو لائیو پہ, کبھی ٹک ٹاک پہ, کبھی کسی اور دوسرے ذریعے سے, تو اپنی نمائش کی جاتی ہے. اور اپنے متعلق ایون فیس بک پہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں میں یہ کرنے لگا ہوں, یہ کرنے لگی ہوں, یہ وہ پلانٹنگ. اور فیس بک کی تبلیغ جو ہے وہ بھی بے معنی سی, کیونکہ دکھاوا رہا کری ہے. فیس بک میں جو ولگیرٹی اور غلط قسم کا کلچر ہے وہ بھی, اور اپنی تصویر کھینچ کے اور ویو حاصل کرنے کے لیے نمود و نمائش کرنا, وہ ایک علیحدہ سے تصوراتی دنیا پیدا ہو جاتی ہے, اپنی پرستش کروانا. یعنی کہ تو میں تو آرکائیو کے طور پہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ میری ہسٹری ریکارڈنگ کے حوالے سے ہے کہ اس مقام پہ میں کیا سوچتا تھا یا میرا اس حوالے سے کیا رائے تھی. میں کبھی بھی اس پہ نہیں جاتا کہ کوئی کتنے مجھے فالوور ملتے ہیں, کتنے ویوز مجھے ملتے ہیں,
कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि मैं कितना मियारात के रह के काम कर रहा हूँ, कितना गैर अखलाकी काम से परे हूँ, और मेरी सोच क्या है और मैं कैसा चाहता हूँ, और मेरा किसी भी वाले से क्या व्यू है, नज़रिया क्या है, मैं इस वाले से इस्तेमाल करता हूँ, ना कि अपने फॉलोअर बढ़ाने के वाले से, ना कि लोगों से दाद लेने के वाले से। ये तो मेरा एक ऐसा मेरे लिए एक लाइब्रेरी का दर्जा रखती है जिसपे मेरी शख्सियत कैद नज़र आती है, जो अपने बयानात दर्ज करती है, अपने व्यूज़ बताती है। तो लिहाजा जब अब जब मुआशरे के म्यारात ही गिर जाएंगे, तो जो मुआशरे की दवाइयाँ वो तो आपके सामने हैं। तो ऐसे अब देखा जाए तो ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया, सियासतदानों ने मुल्क को खुशना दिया, मुआशरे में कत्ल-ओ-गारत का दौरा शुरू हो गया, गरीब लोगों की ज़िंदगी तंग हो गई, लिहाजा वो ग़ुलाम बन के रह गए ऐसी शख्सियात के जहाँ से वो अटैच होते हैं। ये एक खुशामदे करना, जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में जनाब, ये नहीं है वो नहीं है, और जहाँ पे वो हर कोई अपनी बिसात के तहत कुछ कहीं ना कहीं रिज़्क़ कमाने के लिए जहाँ पे होता है, वहाँ पे जनाब अजीब ही सिस्टम है, हरासमेंट है, खुशामदे हैं, बेमायनी वो दबाव है। तो ये भी चीज़ें मुआशरे के इंसानियत को तबाह करने के लिए होती हैं कि कोई इंसान अपने ओहदा ताकत दौलत का गलत इस्तेमाल करता है। अब देखा जाए तो दफ्तरों में जितनी हरासमेंट होती है लेडीज़ के हवाले से, अस्तगफुरुल्लाह, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपका कोई भी निज़ाम नहीं है जिसमें एक चेन सिस्टम के तहत चले ग्रिप हो। हर निज़ाम बिगाड़ का शिकार नज़र आता है जहाँ पे, और जब आपके हर निज़ाम में ही खराबियाँ हैं तो आप एक अच्छी कौम पर नहीं चाह सकते कि आप उसको बुनियादी हकूक़ नहीं दे रहे, बुनियादी हकूक़ तो दूर, इंसाफ नहीं दे रहे, इंसाफ तो दूर, मिलावट से परे उसका नाम क्या है, खुराक नहीं दे रहे, जिस्मानी तौर पे भी आप तबाह हो रहे हैं, अच्छी खुराक नहीं मिल रही, ऊपर से महंगाई है, और दूसरा आपकी जो चीज़ें वो महंगाई के अलावा आप माशी तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप हर लेवल पे हर एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी खूबसूरती इनहेंस कर सकें। खाली एक वक्त की रोटी खा लेना खूबसूरती नहीं होती। आप फ्रूट कितना इस्तेमाल करते हैं, दूध कितना इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन विटामिन का कितना इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को ग्रूम करती हैं। अल्लाह ने इसलिए ये चीज़ें पैदा की, आप बीमारियों से परे हैं। आज बीमारियाँ इसलिए इस कदर ज़्यादा है कि आपकी खुराक की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, और इसमें फिर आप, और दूसरा आजकल जो खुराक का ढांचा वो लहदा से बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। तो लिहाजा जब इंसानी पर्सनैलिटी ही डैमेज हो जाएगी अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से, और जब आप में स्किल तो है मगर आपको आपका हुदा जा नहीं मिल रहा, और आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ मौके ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। अब देखा जाए ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गए हैं, और इन सियासतदानों की बेमायनी बोंगियाँ और मौलवियों की बेमायनी तबलीगें देखें कि जहाँ पे इंसान के किरदार की तश्कील नहीं है, मौलवी सिर्फ वाक़यात बयान करता है। साबका दौर में ये ऐसे जैसे आज हक और सच की जंग ख़त्म हो गई है, आज हक का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आज कोई कुर्बानी ना दे, क्योंकि उनको मौलवी ने इसका प्रमाण दे दिया, बगैर कुर्बानी दिए ही दौलत, ओहदा, ताकत और अपने जिस्म की और अपने आप की कुर्बानी दिए बगैर ही इश्क का परमण मिल रहा है। तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो अपनी जान को जोखों में डाले और वो मुकामात हासिल करे जो साबका लोगों ने, अजीम शख्सियात ने हासिल किया था, बल्कि वो तो मौलवी के टैग से ही वो शख्सियत हो रही है, जबकि अल्लामा इकबाल तनकीद करके नज़र आता है। तो जब मुआशरती निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, और ये मुफादात परस्त शख्सियात जो हैं, वो बुरी शख्सियात जो है, वो ताकत दौलत वाली बुरी शख्सियात, हवस की पुजारी कौम में शख्सियात जो है वो बड़े बड़े जगह पे फायज होकर इंसानियत की तजलील करेंगी, तो फिर माशी तबाह हो जाएंगी। इसलिए आज का मुसलमान जो है वो ओहदा, ताकत, दौलत के साथ वो ज़मीर फरोशी करता नजर आता है, तो जिसकी वजह से मुआशरे का हुस्न ख़त्म हो जाता है। आज सच्चाई, कुली सच्चाई किसी के पास नहीं है। कुली सच्चाई ना होने की वजह से मुआशरे में चढ़ती है, हर कोई आधा तीता। तो आज देखा जाए तो फिर जब इतने ज़्यादा आप म्यार से गिर जाएंगे कि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे ही अपनी हस्ती को मिटा बैठे हैं, जैसे मैंने बयान किया, और आपका दिल जो है वो हजाबात में अल्लाह से दूर चला गया, जहाँ से अल्लाह ताला की ज़ात पाक से ही आपको
ہدایت ملتی ہے نا، تو وہ پھر آپ کی جب آپ مفاد پرست ہو جائیں گے، جیسے میں نے کہا کہ پہلی قومیں جو ہیں وہ ضمیر فروشی کی وجہ سے، اپنی پوجا کرنے کی وجہ سے، کہ جو چیزیں ان میں برائیاں راج بس گئی تھیں وہ ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسی میں پڑی رہیں، تو وہ تباہ ہو گئیں. تو آپ کی شخصیت تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ گناہوں میں آلودہ ہیں، آپ بد کردار ہو چکے ہوئے ہیں، آپ ضمیر فروشی کر رہے ہیں مفادات کے لیے، حرام کھا رہے ہیں یا انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں ظالم بن کے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو یعنی لوگوں کو جو بھی اس کیٹیگری میں اپنی خواہش نفس کا شکار ہے، تو وہ حجابت بڑھتے جا رہے ہیں اللہ کی ذات میں، اس شخصیات میں جو اپنی مرضی کے تحت کرتی ہیں، کیونکہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے مولوی نے، لہٰذا جو مرضی کرو رب بخش دے گا، تو لہٰذا وہ حجابت بڑھ رہے ہیں. مولوی یقیناً اس کو اس سے پوچھو گے، یہ حجابت بڑھ رہے ہیں خدا کی ذات میں، اور یہ حوانیت پروان چاڑی ہے، کیونکہ یہ رانگ ڈائریکشن میں شیطان کا جنرا سیٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دور جا رہی ہے. ایسے میں وہ شخص جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، وہ فاقہ کش مسلم کے جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا، وہ فاقہ کشی ہونے کی اس کو دوسری سمت میں لے جاتے ہیں شیر کو، کہ وہ فاقہ کشی ہونے کے باوجود بھی اپنے کردار کا سودا نہیں کرتا، تو پھر ایک خدا کے نائب کا تصور پروان چڑھتا ہے. وہ نائب کبھی داتا صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے، تن تنہا عہدہ طاقت دولت کے جو پجاری ہوتے ہیں، جو متکبر شخصیات ہوتی ہیں، ان کو وہ بچھاڑ دیتا ہے. کبھی خواجہ معین الدین چشتی، صوفیہ اعظام جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنے دور کے یزیدوں اور فرعونوں کو بچھاڑ دیا. اس لیے بچھاڑ دیا کہ ان میں کردار کی اس قدر خوبصورتی اور پاکیزگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی طور پہ وہ حکومتیں دی تھی کہ جس میں ظاہر بین حکومتیں بے معنی تصور کی جاتی، اور جب اللہ تعالیٰ کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز جو ظاہر بین ہستیاں جس پہ وہ نمود و نمائش کرتی ہیں، وہ یقیناً مٹا دی جاتی ہیں. یہی تصور مرد مومن کا علامہ اقبال نے دیا ہے. اسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآن، خودی کو جب نظر آتی ہے قہاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا یار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہ بانی. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. ہوا حریف ماہ و آفتاب تو جس سے، رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی. یہ سلطانی کا تصور دیا علامہ اقبال نے اپنی نظم میں، کہ کہتے ہیں کہ اس میں بے پردہ روح قرآن نہیں، اس میں اللہ کی قرآن کی روح ہوتی ہے اس مرد مومن میں، اس شخصیت میں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے دل میں بساتی ہے. اور جب اس میں وہ جلال میں وہ ہستی آتی ہے نا، جب وہ ہستی جلال میں آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو وہی مقام ہوتا ہے جب اس کو سلطانی نظر آتی ہے. جیسے لال جی باز قلندر نے وہ قلعہ ہی الٹا کر دیا تھا. تو یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا یار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. وہ اللہ کا سایہ نظر آتا ہے، اللہ کا نائب نظر آتا ہے، کہ وہ ایسی شخصیت جو ظاہر میں تو کوئی ایسی قوت کار فرما نہیں ہے کہ جو وہ کام کرے، اور وہ باطنی طور پہ وہ کام سر انجام دیے جا رہے ہیں. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جبر نہیں ہے کسی پہ کیا جا رہا. کسی طاقتور شخصیت کو، ایسی طاقتور شخصیت جو انسانیت کی تضحیق کرے، انسانیت کو تباہ کرے، اگر اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، تو یہ جبر و قہر نہیں ہے. کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. جبر و قہر تو دنیا کے لیے تو مثالی معاشرہ قائم نہیں کرتا نا. تو یہ تو مرد مومن کا کردار ہے کہ وہ ظالم شخصیات کو اس کی اوقات یاد دلا کے معاشرے میں خدا کا نظام نافذ کرنے جا رہا ہے، تاکہ انسانیت کو وہ مقام مل سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پیدا کیا، کہ وہ باشعور رہتے ہوئے کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خدا کی ذات کو اپنے قریب محسوس کرے، اور یوں خدا سے جو ہے نا لو مزید بڑھتے ہوئے انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ شیطان سے پرے ہو رہتے ہوئے عشق کی منازل حاصل کرتے ہوئے
جذب و مستی کیفیت حاصل کرتے ہوئے دنیا کی تسخیر کے لیے نکل پڑے. تو یہی کیا گیا غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. غلامی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. آپ عہدہ طاقت دولت کے لیے بھی کسی کی غلامی کسی کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہو. آپ اپنے مفادات کے لیے غلام بن جاتے ہو, اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہو, اپنی پرستش نفس کی پرستش کرتے ہو. اس کے علاوہ آپ اپنی عادات کے بھی غلام ہو جاتے ہو. جو عادتیں بری خصلتیں اپنے آپ میں ڈال دیتے ہو اس کے بھی غلام بن جاتے ہو. تو غلامی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. اور آج کے دور میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی جو غلامی سے آزاد ہو. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو تیرے ستاروں میں وہ کشش نہیں رہی, جو چمک نہیں رہی, کیونکہ تیرا ربط اللہ سے ختم ہو گیا. یہ درخت کی جڑ کاٹ دی جائے درخت سوکھ جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے اور شیطانیت کے میں گر جاتی ہے وہ شخصیت, تو اللہ کی رحمتوں سے وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ گونگے بہرے کہلاتے ہیں وہ شخصیات. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخصیات پہ لعنتیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جیسا کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جانا, کند ذہن ہو جانا, اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جانا, اس کی ہستی آہستہ آہستہ اللہ مٹانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ظالم شخصیات ہوتی ہے. اور پھر اس طرح وہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ اسی کی مسائل میں گرا کے انسانیت کو اس کے ظلم سے محفوظ کرتے ہیں. تو لہذا آج کے دور میں اچھائی کا تصور کرنا بھی ناممکن نظر آتا ہے. لنڈے کی سوچیں, مرد و زن سب بٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. علماء کوئی ایسا مولوی نظر نہیں آتا جو پازیٹیو مینوں میں معاشرے کی کردار کی سازی کرتا ہوا نظر آئے, بلکہ توبہ کے نام پہ گناہوں. ہر دور میں پکیزہ شخصیات رہی ہیں اور اس لیے انہوں نے اچھائی کو تسلیم کیا ہے. جنہوں نے عشق جام پیے ہوں, جو جن کے قلب و نظر میں روشن ہو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی کی وجہ سے, وہ کبھی بھی بھٹکتے نہیں ہیں. بھٹکتے وہ ہیں جو کام عقل ہوتے ہیں, جو ظاہر بین جن کی سوچ ہو, جن میں حکمت و دانائی نہیں ہوتی. حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہوتی ہے. اور مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کو مرد مومن کو تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں لیتے ہوئے اس کو چن لیتا ہے اور اس کو اس کے لیے منازل طے کرواتا ہے. اور مختلف اور مصائب آنا اور چیز ہے, مصائب کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کردار کی میں پختگی پیدا کرنا اور پھر حکمرانی کے منصب پہ فائز ہونا ایک علیحدہ بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے سبب کسی کو کچھ لائق نہیں کرتے. مگر نائب کا تصور تو بہت دور ہے, مگر انسان کم سے کم انسانیت سے تو نہ گرے. آج کے معاشرے میں انسان انسانیت سے گرے نظر آتے ہیں. جب ان معیارات گر جاتے ہیں اور جب آپ میں وہ اعلیٰ ضعف ختم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کا بڑا بال سفید ہونے سے انسان بڑا نہیں ہوتا. انسان اپنے ضعف سے بڑا ہوتا ہے, انسان اپنے معیار سے بڑا ہوتا ہے. مگر جب معیارات گر جاتے ہیں تو کوئی بھی, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو سیدھا کر دیا, ایسے جو عہدہ طاقت دولت کے پجاری تھے ان کو بھی سیدھا کر دیا, عمر میں جو بڑے تھے ان کو بھی سیدھا کر دیا. تو اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ اصلاح کریں. بہت سارے ایسے ہیں جن کے والدین بٹکے ہوتے ہیں, اولادیں ٹھیک نہیں کراتی ہیں, مگر یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں. 99 میں 1% چانس ہوتا ہے کہ اولاد ٹھیک نکلے, ورنہ والدین کا صحیح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مگر اللہ کی ہدایت تو ہے نا, مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ کے والدین غلط ہیں تو آپ بھی غلط ٹریک پہ چل پڑو. یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر معاشرہ غلط ہے تو آپ غلط ہو جاؤ. اگر سارے ہی ایک ماہ میں ننگے ہو جائیں تو آپ یہ بھی نہیں کہ آپ خراب ہو جائیں. ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی سے اس کی اللہ تعالیٰ نے پوچھ کرنی ہوتی ہے. وہ دور بہت انمول ہوتا ہے, وہ شخصیات بہت انمول ہوتی ہیں جس میں گئے گزرے دور میں بھی وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پہ فائز رکھتی ہیں اور اپنے معیار سے نہیں گئی. تو اس دور میں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں ان شخصیات پہ جو ایسے دور میں جہاں پہ ہر جگہ پہ آگ لگی اور وہ امن کے مسیحا اور حکمت و دنائی والی شخصیات ہوں اور پکیزہ شخصیات ہوں, جیسے علامہ اقبال, قائد اعظم. دیکھیں وہ قائد اعظم اتنی عظیم شخصیت, میں قائد اعظم کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوں اور علامہ اقبال سے, اور آج کے دور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو جب بڑے صغیر پاک و ہند میں جب آزادی کی جنگ جاری تھی تو اس وقت تو بہت زیادہ عظیم شخصیات تھیں اور اس وقت تو پازیٹیوٹی بہت زیادہ پائی جاتی تھی, معصوم ذہنیت تھی.
آج ٹھڑکی کی سوچیں اور مفاد پرست زمانہ اور بٹکی ہوئی روئیں تو معاشرے کی تباہی کی ساری وجوہات ہی ہے. تو میرا بیسک مقصد یہی تھا. میں نے ٹوٹل جتنی بھی باتیں کی ٹریک سے بھی ہٹ کے دوسرے ٹریک پہ چلا گیا کبھی کسی پہ بھی, مگر ساری چیزیں کا ایک ہی مفہوم اور مدعا تھا کہ مفادات. آج تو دیکھیں کتنی آج حیرت ہوتی ہے, یاد آ گیا, چلو میں بات کرتا ہوں. شادی کے حوالے سے بٹکی ہوئی روئیں نظر آتی ہیں. جو شادی کر لیتی ہیں عورتیں, پہلے ان کی شادی نہیں ہوتی, شادی ہو جاتی بٹکی ہوتی ہیں, ان کو ادھر منہ مارتی ہیں. اسی طرح مرد ہے ادھر منہ مار رہے ہیں. ایون اتنی اب عیاری مکاری اچھی چیز نہیں ہوتی, حد سے زیادہ بڑھنا بھی بری چیز ہوتی ہے. آج اچھے بھلے مرد کو عورت خسرا بنا دیتی ہے جناب. کیوں؟ کیونکہ وہ اس اور عورت کی اور یورپ کی عورتیں تو مطمئن ہی نہیں ہوتی کسی سے بھی نا. وہ جس طرح کے انداز بنا رہی ہیں, یعنی خواہش نفس کی تکمیل تو ہوتی نہیں ہے. تو یہی حال اب ان میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھٹکی ہوتی ہے, مفادات والی ہوتی ہیں, اس لیے یہ بھاگ رہی ہوتی ہیں, 50 جگہ پہ عشق لڑا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ فلاٹی اور انسانیت کی تذلیل. اب اس انسان کی, اور اسی طرح مرد ہے تو مرد اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو جب مرد ہو زانی لنڈے کے ہو جائیں گے, چلو بر وفا کا خون کہیں سے نہیں ملے گا, تو پھر معاشرے میں مثالی معاشرہ پروان نہیں چڑھتا, اعلیٰ قوم میں پروان نہیں چڑھتی. پھر یہی بزدلی والا معاشرہ پروان چڑھتا ہے. منافقہ نہ سوچیں, گدوں جیسی سوچیں, پیشین کا تصور ختم ہو جاتا ہے. جو آشیانہ نہیں بناتا, جو مفادات کے تحت اپنا ضمیر کا سودا نہیں کرتا, بلکہ یہاں پہ مفادات کے تحت گدوں کو بھی باپ کہتے ہیں. اپنی پکیزگیوں کو خاتمہ کرنے والے معاشرہ جنم لیتا ہے, اور یوں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے, اور یہاں پہ ایک بھی اچھا انسان نظر نہیں پھر آتا. اوکے, خدا حافظ.